अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। और हमारा जो पिछला एपिसोड था उसमें माशाल्लाह आप सब ने बहुत पसीराई दी। चौहान साहब को बड़ा पसंद किया गया। हमारे कुछ क्लिप्स जो से हैं बड़े वायरल हुए। और हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें हमने चौहान साहब से उनका बैकग्राउंड, उनकी सियासत में एंट्री, उनकी तहरीक इंसाफ में एंट्री, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम उसको ज़रा थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे और नऊ भाई के करीब करीब जो वाक़यात हुए वो भी चौहान साहब से पूछेंगे। तो चौहान साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं और शुरू करते हैं मसनूई बादशाह वाले टॉपिक पे। अब मैं आपको हमारे यूट्यूब पेज पे ना एक कमेंट आया, मैं आपको कमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये तहरीक इंसाफ के एक दोस्त ने कमेंट किया कि चौहान साहब जो से है ये क्या उन्होंने चवल बात कह दी है। तो इसको सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम पहले आपसे तबसरा लें, उसके बाद आगे बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि अगर तो आप इसको कहते हैं ना चवल, तो जो चवलें बानी तहरीक इंसाफ जो है वो मारते रहे हैं। और चवलों की इंतहा ये है कि 1,40,000 पैगम्बर दुनिया में आए। चवल की इंतहा ये है कि बड़े आम कहते हैं जनाब के जर्मनी और जापान की सरहदें मिलती हैं। बड़े आम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम हैं। बड़े आम कहते हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान में औसतन आमदनी 1600-180 थी। ठीक है ना। तो इस तरह की जो हज़ारों चवलें उन्होंने मारी, तो अगर इनकी मान लेना कि ये चवल है तो मैं समझता हूँ कि ये चवल थोड़ी सी कम है, पहली चीज़। लेकिन ये चवल नहीं है, ये रियलिटी है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पिछले 35 सालों में किसी मेरे जैसे बंदे ने जनाब इस बात को निकाला है, वरना किसी में जुर्रत नहीं होती। हर बंदा सोशल मीडिया के उस सैलाब के बहाव में आके बह जाता है। मैं दोबारा आज थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ इसको, उस दिन तो नहीं ज़्यादा हुआ। ठीक, असल इशू ये है कि 35 साल से वो जो हमें वीडियो दिखाई जाती है ना, पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के वोटर्स को, आम पब्लिक को, आओ ना मुझसे लड़ो, मैंने देखा है एक ख्वाब, मैं हूँ सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद, आओ ना मुझसे लड़ो। और हाथ में कप उठाया हुआ है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैटिंग देख करते हुए, छक्का मारते हुए, बोल्ड करते हुए, कैच पकड़ते हुए, वो सारा दिखा के ना क्या ज़हन में डाला गया? ज़हन में ये डाला गया कि वर्ल्ड कप 92 सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक सुपरमैन, $6 मिलियन मैन, टार्जन, रुस्तम सेहराब, बानी तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान ने जीता। अगर जीत लिया तो अब पूरी कौम का फ़र्ज बनता है कि वो उसकी अताअत करे, वो उसको रिस्पेक्ट दे, वो उसको एक अच्छा इंसान माने, वो उसको एक अच्छा सियासी लीडर माने, वो उसको एक अच्छा सियासी हुक्मरान माने, क्या मतलब। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है 8 पोल मैचेस हुए, 8 पाकिस्तान के, एक सेमीफाइनल हुआ, एक फाइनल हुआ, 10 मैचेस। पहले 8 पोल मैचेस जिसकी बुनियाद पे सेमीफाइनल पे जाना था। बैटिंग में भाईजान 3 मैचेस में इनकी बारी नहीं आई। 2 मैचेस में DNB डॉट बैटिंग, ठीक है ना, ये टर्मिनोलॉजी है क्रिकेट की। एक में ड्रॉ हो गया, वही वाला मौसमी बारिश वाला। 7 मैचेस, एक में 0, एक में 12, एक में 22, एक में 34, एक में कुछ 17। ये है जी टोटल बैटिंग की परफॉर्मेंस। ये ऑन रेकॉर्ड है, जो सुनेगा आप जाके देखेगा भी। ठीक है जी, ये सुन लें। आ गया बॉलिंग। पहले 8 मैचेस के, जिन मैचेस की वजह से सेमीफाइनल में जाना था, जनाब 0-1 टोटल 7 विकेटें टोटल। उसकी मुकाबले में जावेद मियां दाद इन 8 मैचेस में हर मैच में एवरेज 50, 40, 45, 60, 70, 75, 80 रन कर रहे हैं। सलीम मलिक एवरेज 50, 60, 70 रन कर रहे हैं। इंजमामुल हक एवरेज 60, 70, 40, 45 रन कर रहे हैं। आकिब जावेद एवरेज 2 से 3 विकेटें। वसीम अकरम एवरेज 3 से 4 विकेटें। मुश्ताक अहमद एवरेज 2 से 3 विकेटें। और फिर इन 8 मैचेस के अंदर जनाबे वाला एक भी मैच के अंदर बानी तहरीक इंसाफ मैन ऑफ द मैच नहीं है, एक भी मैच के अंदर। और फिर फाइनल, मुझे फोन आए कुछ लोगों के और मैसेज बड़ी तड़ी नमा तरीके, उन्होंने कहा तुम्हें ये नजर आता है तुम्हें सेमीफाइनल के 44 रन और 72 रन
فائنل کے عمران خان کے نظر نہیں آتے بانی تحریک انصاف کے؟ تو اس کا بھی سن لیں. وہ جو سیمی فائنل اور فائنل تھے, نہ نومن تیل ہوتا نہ رادھا ناچتی. نومن تیل ہوا تو رادھا ناچی. آپ سیمی فائنل میں جاتے ہی نہ تو کیا آپ سیمی فائنل اور فائنل کے اندر کچھ دکھا سکتے تھے؟ تو جب سیمی فائنل میں جانے کے لیے پرفارمنس دینی تھی اس میں آپ رہے 0 بلکہ مائنس, اور باقی ساروں کی سپر ہٹ سپر فٹ پرفارمنس. اب وہاں پہ بھی سیمی فائنل کے 44 رنز کے مقابلے میں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا, نہ مین آف دا میچ کے لیے نہ بہترین بیٹنگ کے لیے. کیوں؟ جاوید میاں داد کر رہا ہے 67 اسی میچ میں, سلیم ملک انضمام الحق کر رہا ہے 57, سلیم ملک کر رہا ہے 40, وہ کسی کھاتے میں نہیں آئی. 72 رنز جو نا فائنل کے, بھائی جان 72 رنز فائنل کے بھی کسی کھاتے میں نہیں آئے, نہ مین آف دی میچ کے حوالے سے, نہ بہترین بالر, نہ بہترین بیٹنگ کے حوالے سے. کیوں؟ 33 رن وسیم اکرم وہ کر رہا ہے کہ جو اینڈ پہ میچ جیتنے کے لیے چاہیے تھے, اور چھکے پہ چھکے مارے, اور اس کے ساتھ اس نے 4 وکٹیں لیں. لیکن وہیں پر جاوید میاں داد 60 سکور کر رہا ہے, انضمام الحق 50 سکور کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تصور تھا جو ہمارے ذہنوں میں ٹھوسا گیا کہ صرف ایک فرد واحد کی وجہ سے ورلڈ کپ جیتا, میں نے پہلا بندہ ہوں جس نے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر, اور آج اس شو کے ذریعے سے بھی پبلک کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی ساری سٹرگل جاوید میاں داد, ساری سٹرگل وسیم اکرم, ساری سٹرگل انضمام الحق, ساری سٹرگل سلیم ملک, ساری سٹرگل عاقب جاوید, ساری سٹرگل مشتاق احمد کی تھی, جس کی وجہ سے یہ ورلڈ کپ ملا. ورنہ الٹے بھی لٹک جاتے نا بانی تحریک انصاف تو یہ ورلڈ کپ پاکستان کے کھاتے میں نہیں آنا تھا. فیاض بھائی ایک دیکھیں, میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک تحریک انصاف کے دوست نے یہ بھی لکھا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں کپتانی کے لیے آپ کا کوئی بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہونا ضروری نہیں ہوتا, جو کپتان ہوتا ہے اس کا کام لیڈ کرنا ہوتا ہے, تو آپ ان کی کپتانی کو چیلنج کریں. یار مجھے یہ بتاؤ, یہ جو سلیکٹر ہوتے ہیں اور جو کوچ ہوتا ہے اس نے جو نا آلو چھولے کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے باہر, ہاں, یا اس نے کھوئے والی کلفی کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے, یا چھولے بھٹورے جو ہے نا وہ بیچ رہا ہوتا ہے باہر, جو باہر کوچ بیٹھا ہوتا ہے. اور بھائی کوچ کا کام ہوتا ہے, سلیکٹرز کا کام ہوتا ہے, اور وہاں کی جو پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتی ہے, انتخاب عالم اس وقت ہوا کرتے تھے, ان کا کام ہوتا ہے میچ کے درمیان بھی کچھ فیصلے کرنا, چیزوں کو اوپر نیچے کرنا, بالرز کو بیٹسمین کو آگے پیچھے کرنا, فیلڈنگ کی دائیں بائیں کرنا, ود دا کنسلٹیشن آف کپتان. تو کپتان ہولی سولی اگر کرتا تو پہلے 8 میچوں میں چند چاڑ لیتا نا جو چاڑنا تھا, نہ اپنی ذاتی پرفارمر ٹھیک دی. اور جو میچ میں نے کہا نا جس پہ بارش ہوئی, چلو اس پہ بھی آ جاتے ہیں, 39 میچ ہوئے ٹوٹل بینسن اینڈ ہیجز ورلڈ کپ ٹورنامنٹ 1992, ٹوٹل 39 میچ تھے, 36 آپ کے پول میچز تھے, 2 سیمی فائنل تھے, 1 فائنل تھے. 39 میچوں میں صرف 2 میچوں میں بارش ہوئی. پہلا یہ تھا, ٹھیک ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے کنسیپٹ کو دوسرا سری لنکا اور انڈیا کے میچ کے اندر بارش کروائی گئی اور اس کو 1-1 نمبر سے ڈرا کیا گیا. اچھا میں نے جو بات رکھی تھی نا اس وقت, اس کو سچا ثابت کر دیا حفیظ اللہ نیائی صاحب کے انٹرویو نے. میں نے اس میں بھی آپ کو آج تھوڑا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جگنو محسن صاحبہ, مشہور زمانہ اینکر مسز نجم سیٹھی, جی جی, ان کو آج سے 15-20 دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے حفیظ اللہ نیازی جو 1992 سے لے کے 2007 تک اس طرح تھے بانی تحریک انصاف کے ساتھ, ان کی گیم کے حوالے سے بھی, ان کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی, انہوں نے بتایا کہ کرسٹینا باکا مشہور زمانہ وہ جرمن خاتون جو مسلمان ہوئی تھی, جس طرح ورلڈ کپ کا جھوٹا جھنڈا لے کے جناب 35 سال سے پوری قوم کو بیوقوف بنایا گیا کہ یہ صرف اور صرف بانی تحریک انصاف کے سر صدقے ہے. ایک جھوٹا جھنڈا 35-40 سال سے پاکستان کی سیاست میں بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف والے یہ لگاتے ہیں, ایک خاتون تھی جرمن جو ہمارے لیڈر اور ہمارے قائد کے اخلاق, کردار اور ان کی اعلیٰ اوصاف سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئی تھی. سنتے ہیں نا؟ جی جی. حفیظ اللہ نیائی صاحب نے سارا کٹا چھٹا کھولا جو میری اس تھیوری, جس کو یہ کنسپائریسی تھیوری کہتے ہیں, اس کو سچا ثابت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ کرسٹینا باکا کے ساتھ ان کا عشق چل رہا تھا, افیئر چل رہا تھا, لیکن 92 میں گولڈ سمتھ خاندان ان کے میں آ گیا ان کی زندگی میں, اور جمائمہ آ گئی. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ 92 میں کیونکہ گولڈ سمتھ خاندان آ گیا تو بانی تحریک انصاف نے کرسٹینا باکا کو ایک دن کہا کہ بھائی میں نے اپنی پیر سے پوچھا ہے
تو پیر نے کہا ہے کہ اگر تمہاری اور کرسٹینا کی شادی ہوئی تو دونوں مر جاؤ گے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول انہوں نے بٹرے کیا, دھوکہ دیا, فلرٹ کیا اسے صرف جمائمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, اور پھر 92 میں جمائمہ کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی. ٹھیک ہے, بقول ان کے. تو بھائی 92 میں تو گولڈ سمتھ خاندان ان کی زندگی میں آ چکا تھا, اور پھر گولڈ سمتھ خاندان صہیونی خاندان ہے. اسرائیل کی تشکیل میں جن بڑے 3 خاندانوں کا ہاتھ ہے ان میں سے ایک گولڈ سمتھ خاندان ہے. یہ ہسٹری کی بات ہے, یہ میرا الزام نہیں ہے. جی جی. اچھا, اب گولڈ سمتھ خاندان اور پھر صہیونی طاقتیں. میں نے اپنی لائف میں 16 جمع 16 32 جماعتیں جو پڑھی نا, اور جو اپنی ساری لائف میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر اور انٹرنیشنل ایجنسیوں کے اوپر, صہیونیت کے اوپر, یہودیت کے اوپر, اسرائیل کے اوپر جتنی اسٹڈی کی, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور یہ حقیقت ہے کہ صہیونی طاقتیں اور یہودی طاقتیں اپنی فیوچر کی پلاننگ 50 سال 100 سال 200 سال پہلے کر لیتی ہیں. اب 92 کے اندر حفیظ اللہ نیازی صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ خاندان ان کی زندگی میں آ چکا تھا, جس کی خاطر انہوں نے کرسٹینا باکا کو, جو مسلمان بھی ہو گئی تھی, اس سے بٹرے کیا اور اس کو بے وفائی کی. وہ گولڈ سمتھ خاندان اگلے 40-50 سال کی پلاننگ کر چکا تھا ان کو لے کے. اس پلاننگ کے تحت ان کا یہ تھا کہ ورلڈ کپ یہ جیتے گا, یہ ہیرو بنے گا, ہیرو بنا کے اس کو بھیجیں گے اس کے ملک میں, پھر اس کو پالیٹکس کے اندر لے کر آئیں گے, پھر اس کو امت مسلمہ کا عظیم قائد بنائیں گے, صرف ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک آیت یاد کرا کے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے تحت یہ تو ہارنا شروع ہو گئے, پہلا ہارے, دوسرا ہارے, تیسرا جیتے, چوتھا جناب انہوں نے کہا یہ بھی ہار گئے تو یہ تو باہر ہو جائیں گے. پھر جناب وہ بارش کا, یہ میری تھیوری جو ہے نا, یہ کوئی اتنی بھی سے کہتے ہیں نا کہ ان ریئلسٹک یا اتنی بھی کوئی وہ چول نہیں ہے جو چولے بانی تحریک انصاف مارتے ہیں. اچھا, ویسے میں ویورز کے لیے بتا دوں کہ آرٹیفیشل رین جو سی تھی, یہ کانسیپٹ 1960s میں ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا, اور اس کے لیے وہ جو سالٹس فضا میں پھینکتے ہیں. لیکن خیر, اب اس پہ ٹھیک ہے, اب چوہان صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی اس رائے سے, لیکن میں اس پر چوہان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1996 97 98 بلکہ جس دور میں آپ تحریک انصاف میں شامل ہوئے, اس دور میں تو یہ تصور کرنا ہی کوئی, آپ کو لوگ پاگل کہتے تھے کہ جی عمران خان کا بھی ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا, جس دور میں آپ شامل ہوئے آپ کو کہتے تھے نا. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد تھے, انہوں نے, ان کی 30 سال پرانی تقریریں موجود ہیں جہاں وہ یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو کہ آج آپ 2024 میں کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح حکیم سعید صاحب کی کتاب ہے جاپان کہانی, مطلب وہ بھی آج سے 30 سال پرانی ہے, اور حکیم سعید صاحب نے بھی اس میں لکھ دیا تھا کہ جی وہاں پر عمران خان کا انتخاب ہو گیا. مطلب یہ اب 1998 میں کوئی بندہ وہ کتاب پڑھتا تو لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے کہ حکیم سعید صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا وہ اسرائیل میں جی وہ یہودی دنیا میں ایک انتخاب ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ سب کیسے ان کو پتا تھا, اور آپ جیسا جو دور دیش بندے ہیں وہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں تو ظاہری چیزیں اس وقت, میں تو بنیادی طور پہ کیونکہ اپنی ساری زندگی میں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے گزاری ہوئی تھی. 302 324 PCO دفعہ حوالات مارے کھائی ہوئی تھی. ہماری تو ساری اسٹرگل ایک جاگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں اور ایلیٹ کلاس کے خلاف لڑتے ہوئے ان پارٹیوں کے اقتدار ہوتے تھے. ہمارے پاس آپشن کوئی نظر نہیں آتا تھا, اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار پڑھی لکھی اپر مڈل کلاس, پڑھی لکھی جناب کلاس اس پارٹی کے اندر زیادہ ہے, یہاں وڈیرے جاگیردار نہیں ہے. اور اس وقت واقعتاً اتنے نہیں تھے. یہ تو جب ان کے اوپر جنرل شجاع پاشا اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے پاپولر ہو تو اپنی اوقات دکھائی. جو وڈیرا جاگیردار جو 2 کروڑ 10 کروڑ 5 کروڑ نمبل یونیورسٹی میں شوکت خانم میں پارٹی فنڈ میں دیتا تھا, ان ساروں کو جناب اٹھا کے پہلے دن ہی مرکزی اور صوبائی عہدیدار بنا دیا جاتا تھا. لیکن جب ہم شامل ہوئے تھے ادھر تو جناب بالکل ہو کا عالم ہوتا تھا, قحط تھا. 8 یا 10 عہدیدار تھے, وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے, وہی ضلعی عہدیدار ہوتے تھے یا صوبائی عہدیدار ہوتے تھے. تو میں تو اس تصور کے تحت آیا. لیکن اس وقت بھی ان کی جو باتیں ہوتی تھی نا, یہ بظاہر دیکھو لاریس آف اریبیا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو انٹرویو میں بتایا تھا, لاریس آف اریبیا کے اوپر نا ایک پورا پروگرام ہم کریں گے. نیکسٹ پروگرام لاریس آف اریبیا کریں گے تاکہ پاکستان کی عوام کو سمجھ آ سکے کہ عالمی طاقتیں, صہیونی طاقتیں اور سامراج, انگریز سامراج کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے. مسلمانوں میں سے ہی بندے تلاش کر کے یا اپنے بندے مسلمانوں میں مسلمانوں کے چہروں کی اور مسلمانوں کی کرتوتیں اور مسلمانوں کا لباس اور مسلمانوں کی جناب شعائر اڈاپٹ کروا کے. سر بات یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ لانچ کیا گیا کہ آپ باتیں کرو اچھی اچھی, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں تم ڈرون اٹیکس کی مخالفت کرو. اور بھائی ڈرون اٹیک کروا صہیونی طاقتیں نہیں ہیں,
ड्रोन अटैक कराए तुम्हारा गोल्डस्मिथ खानदान की सरपरस्ती के अंदर चलने वाले इसराइल करवा रहा है। ड्रोन अटैक और तुम्हारी वॉर एंड टेरर इस पाकिस्तान के अंदर लाया ही वो अमेरिका और वो सहूनी ताकतें हैं, जिसका सरखेल जो है ना गोल्डस्मिथ खानदान और जमाइमा है। यहां पर मुनाफकत की इंतहा ये थी, एक तरफ से ये मुखालफत करना, दूसरी तरफ से आके जमाइमा साहिबा ड्रोन अटैक्स के ऊपर मूवी बना के करोड़ों अरबों रुपए की कमाइयां कर रही हैं। इससे भी कमा रही हैं कि देखो यार ड्रोन अटैक्स के खिलाफ जमाइमा साहिबा आई हुई हैं, हम भी ओहदेदार होते थे, हमें भी जनाब तारीफें करवाने के लिए वो अपना फिल्में बना के करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। और ड्रोन अटैक हो भी नेटो, बरतानिया, अमेरिका, सहूनी ताकतें, इजराइल उनकी सरपरस्ती में है। अजीब ड्रामा है ये। मुनाफिकत आम पब्लिक को नहीं समझ आती, उन्हें नहीं समझ आती ये चीजें। उसकी अभी हालिया मिसाल ले लेना, ये जो जैक गोल्डस्मिथ है इनका जो साहब का एक साल है, वो खुल के इसराइल के गजा पर हमले की हिमायत कर रहा है, और वो जो जमाइमा है वो कह रही है मैं कंफ्यूज। अभी जो वज़ीर आज़म बना है बरतानिया का, जी उसके साथ जमाइमा ने अपनी, मैंने खुद उसकी जनाब पोस्ट देखी है जनाब उसके ट्विटर पे, उसके एक्स अकाउंट पे, खुद आज से 10 दिन पहले उनके जनाब इस तरह हाथ डाल के वो पोर्ट्रेट था या रियल वो खुद थे, वो तस्वीर खींची हुई। और तो उस तस्वीर को पीटीआई का हर लीडर जनाब लगाकर पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहा है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ और तैयारी फाड़ लो, साड़ा प्यो आ गया जे। ठीक है ना, साड़ा प्यो आ गया जे। और वो जो प्यो है वो खुल खुला के इजराइल का हामी है, वो खुल खुला के गजा के ऊपर होने वाले हमलों का हामी है। जैक गोल्डस्मिथ खुल खुला के गजा के जनाब इजराइली यहूदियों और यहूदी स्पाइयों का और फौजियों का हामी है। यार यहाँ आवे का आवा बिगड़ा है फरहान। मुनाफिकत की वो आला सुपरलेटिव जनाब यहाँ पर माहौल है, जो जितना बड़ा मुनाफिक है वो उल्लू का पट्टा उतना बड़ा बाइज्जत है हमारे इस मुसलमान माशरों के अंदर और हमारे इस पाकिस्तान के अंदर। अच्छा फयाज भाई, अब हमारा सवाल होगा कि हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि जी शाहिद अफरीदी को तहरीक इंसाफ के लोगों ने बहुत टारगेट किया है। अगर आप शाहिद अफरीदी और इमरान खान की क्रिकेट परफॉर्मेंस का करें जायजा लें, तो आपके ख्याल से इन दोनों में बड़ा प्लेयर कौन है? यार देखो, बीइंग अ प्लेयर, मैं एक रियलिस्टिक आदमी हूँ, रियलिस्टिक आदमी हूँ। देखो मुझे मेरे वालिद ने, ना मेरे वालिद साहब छोटे आदमी थे, ना मेरा दादा, ना मेरा परदादा, ना मैं। छोटा आदमी वो होता है कि किसी की खूबी को भी सही बयान ना करे। और भाई प्लेयर अच्छे थे तहरीक इंसाफ के पानी, एक प्लेयर थे, एक नॉर्मल एक अच्छे प्लेयर थे, बॉलिंग भी अच्छी कर ली, बाज़ दफ़ा बैटिंग भी 100 में से 10 दफ़ा अच्छी कर लेते थे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं यार तुम पूरी कौम और रियासत के सर पे मुसल्लत कर दो उनकी प्लेयरी को और उनकी गेम को। इस तरह करो तो उनसे कहीं महा अच्छे प्लेयर आपके जहांगीर खान, वो आपका जनाब जहांगीर खान का दूसरा कज़न जो 15 साल स्कॉश के आलमी चैंपियन रहे, जान शेर खान, फिर आपके जनाब मिसबाउल हक, फिर शाहिद अफरीदी, फिर सारे प्लेयरों को आप ला के रियासत के सर पे मुसल्लत करें जी। हुण इन्हां नूं बनाओ जी पोलिटिकल पार्टी दा हेड, इनके लिए अलग-अलग पार्टियां बनाओ, इनके लिए अलग-अलग जनरल शुजा पाशा तैयार करो, इनके लिए अलग-अलग जनरल ज़हीरुल इस्लाम को पैदा करो, इनके लिए एंड में जनरल फैज़ लेकर आओ, फिर उनको जनाब सारों को, किसी को सदर बनाओ, किसी को वज़ीर आला बनाओ, किसी को वज़ीर आज़म बनाओ और इनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। ये हराम करें, हलाल करें। तुमने नहीं बोलना, ना एस्टेब्लिशमेंट ने, ना अदालतों ने, ना रियासत ने, ना ब्यूरोक्रेसी ने, ना अवाम ने, कि क्यों कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इन्होंने फ्लैट टूर्नामेंट जीता हुआ है, इन्होंने फ्लैट टूर्नामेंट जीता हुआ है। अच्छा ये फयाज भाई ये तो बताइए, अफरीदी पे अटैक क्यों करते हैं? मतलब अभी तो इन्होंने एक बहाना ढूंढा था कि जी इमरान रियाज की वजह से हमने अफरीदी पे अटैक किया है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ बड़ा पुराना ट्रेंड है, 2-3 सालों से लगातार ये हो रहा है कि जब भी अफरीदी 2-3 मीडिया चैनल्स पे आते हैं उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह? यार वो शोएब अख्तर के ऊपर भी इन्होंने यही किया। उस बेचारे ने तो सिर्फ जनाब एक पीटीवी स्पोर्ट का ओहदा एक्सेप्ट किया, उसकी जो इन्होंने क्लास ली। हाँ, हकीकत ये है कि अगर बॉलिंग का तजिया करें, ये हकीकत बात है, ये इम्पार्शल बात कर रहा हूँ, ये प्रेजुडिस नहीं है मेरी बात, कि बानी तहरीक इंसाफ उसकी जूती के खाक के बराबर नहीं है जाना शोएब अख्तर की। अगर बॉलिंग की बात करें, रिकॉर्ड से लेके, स्पीड से लेके, विकेट तोड़ने से लेके, मुखालिफ बैट्समैनों के बूथे तोड़ने से लेके, उनकी खोपड़ियां तोड़ने से लेके, उनके गिट्टे तोड़ने से लेके, उनके गोडे तोड़ने से लेके, विकेटों का रिकॉर्ड लेने से लेके, बेस्ट बॉलिंग स्पेल करने से लेके, बॉलिंग सुखाने से लेके, गेंद कानों के नीचे से धुआं निकाल के गुजारने से लेके,
بانی تحریک انصاف شعیب اختر کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی مٹی پلیت. اگر کمپیریزن کریں نا، ہم تو نہیں کرتے، انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے یار پچھلے 2 سال 2.5 سال سے اور پچھلے 35 سال سے. جو بیچارہ ایک شریف آدمی کوئی سیاست کا ہو، کسی گیمز کا ہو، کسی شوبز کا ہو، ذرا سا اختلاف کر دے یا ذرا سا بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی سے ہٹ کے کھڑا ہو، تم یار اس کی ماں بہن بیٹی، اس کی ذاتی زندگی، اس کی ساری کنٹریبیوشن، اس کا اخلاق، اس کا کردار، ساروں کو رول کے رکھ دیتے ہو. تو پھر سنو جو میں آج سنا رہا ہوں کہ شعیب اختر کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں شاہد آفریدی، اور شاہد آفریدی کے ریکارڈ، وہ بھی ریکارڈ آپ دیکھ لیں. بیٹسمینی میں آپ بیٹسمینی میں نا، بالنگ میں اس کو اور بیٹسمینی میں اس کو جناب آپ کمپیریزن کر لیں، اگلا پروگرام رکھ لیں، پورے ریکارڈز لے آئیں، کس کے کتنے ریکارڈ، پتہ چل جائے گا بانی تحریک انصاف کی طرف. اچھا چلیے، اب فیاض بھائی آپ نے ادھر بات چیت میں ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ جی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے میری ساری جد و جہد ان کے خلاف رہی ہے. تو اب ہم ایک مشکل سوال کریں گے کہ کیا تحریک انصاف بہتر ہے یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بہتر ہے؟ اس وقت آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں نا، میں نے لاسٹ آپ کے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا، میں ہوں مڈل کلاس کی عزت اور وقار کا علمبردار. میں ایک نظریاتی اور انقلابی بنیادوں پہ نا مڈل کلاس کی عزت کا علمبردار ہوں پاکستان کی پالیٹکس میں. میں تو دیکھتا ہوں تو میرا تو دل اٹھتا ہے. سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس حرام حلال کا انا اربوں روپیہ نہیں ہے تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. پھر خاندانی سیاست جو مجھے ہضم نہیں ہوتی. میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جو ہیرارکی ہوتی ہے نا آپ کی لیڈرشپ کی، میرے سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، میں 100% ان کی عزت وقار احترام، ان کی جائز ناجائز ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا روادار بھی ہوں اور قائل بھی ہوں. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کے اوپر کی ہیرارکی کا جو امیڈیٹ باس ہے اس کا پورا خاندان، اس کے اوپر کا جو باس ہے اس کا خاندان، اس کے اوپر کا جو باس ہے اس کا خاندان، پھر جو مرکزی لیڈر آپ کا ہے اس کے خاندان کے 8 10 15 20 ممبر ہیں، اس میں عورتیں مرد بزرگ جوان شامل ہیں. آپ نے ڈیلی جا کے ان کی چرنوں پہ بیٹھنا ہے، ان کے گوڈوں پہ بیٹھنا ہے، ان کے گٹوں پہ بیٹھنا ہے، ان کے سر مالش کرنے ہیں، ان کے جناب پاؤں دابنے ہیں، تب جا کے آپ کی سیاست کا اور آپ کی جناب اس کا سروائیول ہوگا. تو میں 1000 نہیں، میں کروڑ نہیں، میں ارباں لعنت بھیجتا ہوں اس سیاست کے اوپر. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سیاست یہی ہے. اچھا فیاض بھائی، آپ جب سے لاسٹ ٹائم آپ آ کر بیٹھے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے ہمارے چینل کے اوپر بھی کافی سارے اٹیکس کیے، کیونکہ آبویسلی ان کو غصہ تھا. پتہ نہیں مجھے ورلڈ کپ سے ان کی کون سی وہ تار ہل جاتی ہے، لیکن وہ غصہ کر جاتے ہیں. اور میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نوٹ کرتا ہوں نا، یہ میں وہ کلپس نوٹ کرتا ہوں جو کہ وائرل ہونے ہیں آپ کے، تو اس لیے یہ دیکھ لیا کریں. میں اصل اس کی بات کر رہا تھا. تو اسی سے یہ بات نکلی کہ شہزاد اکبر صاحب جو ان سے ہیں، انہوں نے بولا کہ جی ISI کا چینل ہے اور ان کا سیٹ اپ ہے، اور وہ جی چوہان صاحب کو لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں نا آپ یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر کون ہے؟ کیا یہ 2018 سے پہلے کوئی تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے؟ کیا ان کی پارٹی میں کیا ان کا کردار تھا جو عمران خان نے ان کو احتساب کا مشیر بنایا؟ ذرا تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ ایکسپلین. 2018 سے پہلے نہ تو کوئی معید یوسف کا نام جانتا تھا، نہ شہباز گل کا نام جانتا تھا، نہ شہزاد اکبر کا نام جانتا تھا، نہ کسی ثانیہ نشتر کا نام جانتا تھا. پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی نہیں جانتا تھا. یہ سارے کے سارے نازل ہوئے، اور خصوصاً یہ موصوف جن کی آپ بات کر رہے ہیں گجر خان کے رہنے والے ہیں. میں سارا کٹھا چھٹا ان کا ایک بیک گراؤنڈ، سوشل، ریلیجیس، پولیٹیکل، فیملی، میں سارا جانتا ہوں. سارا یہ ٹپس پہ ہے. یہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے سرسد کے یہ آئے نہیں. یہ کیا بات کریں آپ؟ یہ تو اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے آج کل، فوج کے گالیاں دیتے ہیں سارے دن سوشل میڈیا پہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ جنرل باجوہ جنرل فیض کی سفارش پہ ہیں. تو یہ بانی تحریک انصاف کی جناب ویڈیوز آپ نہیں سنتے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں یہ غدار ہیں، اور یہ پاک فوج کے خلاف بولنے والے انڈیا کی جناب پالیسی کے اوپر گامزن ہے. ہمیں بھی تو یہی پاک فوج کے حق میں سنا کے بانی تحریک انصاف نے ہمیں یہاں پر یہ پکا کیا تھا نا. تو پہلے تو یہ سارے پاک فوج کی گود میں اور اس کی چرنوں میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار میں آئے. یہ جنرل ظہیر الاسلام کیا خوبی کیا دیکھی آپ یہ بتائیں نا. آپ شہزاد اکبر کا بتائیں، ان میں کیا خوبی تھی جو سر یہ جنرل فیض صاحب کی طرف سے لانچ کیے ہوئے اور جنرل باجوہ صاحب نے ان پہ احسان کیا. آج ان کو شرم آنی چاہیے کہ تم جنرل باجوہ صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہو. جنرل باجوہ ان کے محسن ہیں. جنرل باجوہ بانی تحریک انصاف کے بھی محسن ہیں، اور جناب آپ کے ان
یہ جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا سیاست کے اندر، جن کا 2 ٹکے کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی مشیر بننے سے پہلے، اور یہ باہر جو بیٹھا ہوا نام نہاد چی گویرا اور شہباز گل، ٹھیک ہے نا، ان ساروں کو لانے والے آپ کی جناب جنرل باجوہ صاحب کا احسان ہے ان پہ. لیکن یہ اتنے بدنسلے ہیں کہ آج باہر بیٹھے یہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ باتیں سناتے ہیں اور ان کے متعلق جناب یہ باتیں کرتے ہیں. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. جو نسلی آدمی ہوتا ہے نا، کوئی احسان ہو. میں آپ کو سچی بات ہوں، میں پہلا الیکشن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، میرا پہلا الیکشن 2013 کا تھا. انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ بانی تحریک انصاف کو ارب پتی کروڑ پتی بندے لوگ اچھے لگتے تھے. انہوں نے NH56 سے الیکشن لڑنا تھا پنڈی سے. نیچے انہوں نے پنڈی کی ہسٹری میں، پنڈی ضلع کی، جس نے پہلی دفعہ ضیاء الحق کے دور میں پاؤڈر کا اور ہیروئن کا کاروبار کیا تھا منشیات کا، اس خاندان میں سے بندہ نودولتیہ، اس نے 3 کروڑ روپے رشوت دی بانی تحریک انصاف کو اور میری جگہ ٹکٹ اس کو دے دیا گیا. حالانکہ 3 کروڑ پہ یہ آپ بتا رہے ہیں؟ بالکل، اپنے منہ سے اس نے بچے کو بتایا ہوا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے؟ چودھری اصغر. اچھا، بچے کو بتایا ہوا ہے اس نے، پنڈی کے بچے کو پتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جن پہ کرپشن کا ایک دھیلا نہیں ثابت ہوا؟ خدا کا واسطہ ہے، جتنا کرپٹ اور بددیانت لیڈر ہے نا، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا. یہ وہ حضرت ہے کہ جو کرتے سب کچھ ہے اور کہتے ہیں جی ہم نے کیا نہیں. آپ کے سینٹ کے جتنے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے اس وقت 50% جناب 5 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ پر لے کے بنے ہیں. پر فیاض بھائی پھر آپ ان کی حمایت کیوں کرتے تھے؟ آپ یہ بتائیں. یار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو پارٹی ڈسپلن اور پھر پارٹی کے اندر اور کوئی رستہ کوئی نہیں ہمارے لیے جناب، اور یہ ساری چیزیں چلا رہے تھے. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی ایگو، اپنی خودداری اور اپنی آئیڈیالوجی، میری بیسک آئیڈیالوجی تھی کہ میں پاک فوج کا حامی ہوں، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا حامی تھا. میں نے اس 1 سال کے اندر بھی جس میں تحریک فساد فی الارض اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک چلی، میں نے اس 13 مہینوں کے اندر بھی ہر مہینے 3 سے لے کے 6 پریس کانفرنس کر کے دن کو بانی تحریک انصاف قاتل، غدار، جانور، میر جعفر، میر صادق کہتا تھا فوج کو. میں شام کو 2 سے 4 کے درمیان پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا اور میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا تھا پاک فوج کو اور ISI کو. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. آپ لاہور کے ہر صحافی سے پوچھ لیں اور پنڈی کے ہر صحافی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس 13 مہینوں کے اندر فیاض چوہان سوال پوچھے بغیر جان کے پاک فوج کی اور ISI کی کیا کرتا ہے، تاکہ میسیج دوں میں اپنی لیڈرشپ کو کہ پولیٹیکل جدوجہد رکھو، فوج کے ساتھ اور ISI کے ساتھ وقت ٹکراؤ. اچھا، اب یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کا بطور مشیر آپ کی حکومت میں کیا رول تھا ذرا یہ تو بتائیں. سر ان کا ایک ٹرائکا تھی، اعظم خان IB کے انہوں نے بندہ لگایا ہوا تھا سلمان، اور یہ ان کا کام تھا کہ جتنے وفاقی اور صوبائی وزیر تھے ان کو جناب ڈرا کے رکھنا، دھمکا کے رکھنا، داڑھ کے نیچے رکھنا. اور کوئی تحریک انصاف کے اپنے لوگ اپنے یہ جھوٹی سچی رپورٹیں بنا کے یہ بانی تحریک انصاف کے سامنے رکھ دیتے تھے. اور بانی تحریک انصاف دنیا کے وہ نامی گرامی کانوں کا کچا انسان ہے جس کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ جو کان میں سب سے پہلے پھونک دے گا یا جو سب سے پہلے ان کے سامنے لکھ کے دے دے گا. یہ نہیں دیکھیں گے کہ 1600 180 12 موسم فلاں وہ نکال دیں گے، کیونکہ اپنا تو نہ کوئی پولیٹیکل اپروچ ہے، نہ کوئی دین، نہ دنیا کی کوئی نالج، کوئی ایکسپیرینس اس طرح کا. تو جناب یہ ایک 3 کی ٹرائکا تھی. اور میں کئی صوبائی اور وفاقی منسٹرز کو جانتا ہوں کہ جن کے متعلق انہوں نے انتہائی نیگیٹیولی ان کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے، اور زلفی بخاری سب سے بڑا. زلفی بخاری کا جو بہنوئی کا قاتل تھا ملک ارشد، جو جیل کے اندر تھا میرے وزیر جیل خانہ جات بننے سے پہلے، VIP جناب وہ زندگی بسر کر رہا تھا. میں مطلب PTI کے جو وزیر ہیں ان کے بہنوئی کا قاتل شہزاد اکبر کے سر صدقے، اعظم خان کے سر صدقے، سلمان IB کے ہیڈ کے سر صدقے، اور مین گینگ کا ہیڈ تھا جناب آپ کا شہزاد اکبر، اس کے سر صدقے زلفی بخاری کا بہنوئی VIP بانی تحریک انصاف جو اس وقت کر رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ VIP. میں وزیر جیل خانہ جات بنا ہوں، میں نے جاتے ہی اس کی ساری چیزیں ختم کروائیں. ان کی چیخیں نکلی، انہوں نے بھی ایک جھوٹا سا ایک پورا بنا کے نا میرے پہ الزامات کا پلندہ، وہ جناب شہزاد اکبر، اعظم خان، انہوں نے تحریک انصاف کے
بانی کی جناب کان میں پھونکا جناب فیاض چوہان, ابھی مجھے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے. بلکہ میرے خیال سے زلفی بخاری کے خلاف بھی انہوں نے ایسے ہی کچھ زلفی بخاری بھی یہی محمد خان روڈ نکالے ہی شہزاد اکبر سے سارا کچھ بھائی جان, اور اربوں روپے کی دیہڑی لگا کے, اربوں روپے کی یہ باہر بھاگ گئے, اربوں روپے کی دیہڑی لگا کے. اور ان کا تو کچھ اسٹیک پہ نہیں ہے, نہ ان کی سیاست ہے, نہ معاشرت ہے, نہ فیملی ہے. دنیا جہان کی بدماشی, 2 نمبری, ٹکے ماری, پیدا گیری, نوسر بازی کرنے کے بعد اب باہر بیٹھ کے یہ جناب نیلسن منڈیلا اور چی گویرا بنے ہوئے ہیں, ماؤ زے تونگ بنے ہوئے ہیں. بھائی بیٹھ کے ان کو اتنی ہمت ہے نا, 1.25 سال ہم نے اسٹرگل کی نہ چاہتے ہوئے بھی, پی ٹی آئی کی فرنٹ فٹ کے اوپر ہر جگہ مار بھی کھائی, جیلیں بھی کاٹی, ہر قسم کی قربانی دی, اپنے 5 گھر توڑوائے. اس شہزاد اکبر کو جو ہے نا, اس کو تو بہت بڑا جو ہے نا ہیرو ہے نا, باہر بیٹھ کے تم پاک فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھونکا بھونکی کر رہے ہو. تم آؤ جو ہے نا ادھر آ کے یہ ساری اسٹرگل کرو, تمہیں پتہ چلا جائے گا کہ ہرا سمندر گوبھی چندر, بول میری مچھلی کتنا پانی. تو اچھا فیاض بھائی, ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, یہ جیسے آج کل وہ ایک پورا ایک نیکسس بنا ہوا ہے جبران الیاس کا اور اس کا شہزاد اکبر کا, تو یہ کیا پہلے بھی قائم تھا یا یہ بھی قائم ہوا ہے, اور اس میں یہ کیوں آپ بار بار اٹیک کریں؟ سر بات یہ ہے کہ جو شخص بھی پاکستان کی جنگ لڑے گا, جو شخص بھی پاکستان کی فوج کی جنگ لڑے گا, جو شخص بھی پاکستان کی فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرے گا, جو شخص بھی اپنی سونی دھرتی سے پیار کرے گا, جو شخص بھی مڈل کلاس عوام کا واحد نمائندہ ادارہ پاک فوج, اس کو سلام عقیدت پیش کرے گا. یہ ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں, موساد اور را اور دیگر ملک دشمن ایجنسیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے یہ جتنے لوگ ہیں, یہ اس کو اٹیک کریں گے. اچھا اب فیاض بھائی, ہم جا رہے ہیں کہ عمران خان کے آخری دور میں, ٹھیک ہے, میں ذرا وہاں پر ڈسکشن کو لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اب جی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر ان کا تنازع شروع ہو گیا, اور پھر آہستہ آہستہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں بڑھنی اسٹارٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب جب یہ دوریاں چل رہی تھیں, ابھی وہ وزیر اعظم ہی تھے, تو اس عرصے کے دوران آپ کو کیا ہدایات آتی تھیں, آپ کو کیسی باتیں کہی جاتی؟ یار مجھے نا 4 یا 5 دفعہ بانی تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے میسیج بھیجے کہ جنرل باجوہ کے خلاف یہ باتیں کرو, بطور ترجمان پی ٹی آئی جی گورنمنٹ. جی ٹھیک ہے جی. جنرل باجوہ صاحب میرے محسن ہیں, میرے پہ ایک ان کا احسان ہے, نہ وہ مالی ہے نہ وہ سیاسی ہے, سیاسی بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ مجھے کوئی ٹکٹ دلایا. میں کہہ رہا تھا پی ٹی آئی والے کمنٹ کرنے لگے ہوں گے کہ جنرل باجوہ کی سفارش پہ دفاع کر رہے. ٹھیک ہے, I damn care. ٹھیک ہے, جتنے کتورے ہیں نا, میں 1 مین آرمی ہوں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, حق 4 یار کے صدقے, مولا علی کے صدقے, حسین ابن علی کے صدقے, میں 1 مین آرمی ہوں. میں کسی کھاتے میں نہیں لکھتا, میں لکھتا ہوتا تو 1.25 سال سے واحد بندہ ہوں جو اس کو ننگا کر رہا ہوں, اس پوری تحریک فساد فی الارض کو اور اس لارنس آف اریبیا کو. ڈرنے شرنے والی کہانی کوئی نہیں ہے, اپنے ملک کے لیے اور اپنی سونی دھرتی کے لیے. لعنت بھیجتا ہوں ان قطوروں کی جناب کسی رسپانس کی, اور ان کی جناب نہ میں کسی کھاتے پہ لکھتا ہوں. اور میں ایک چیز بتا دوں, میرے مولا کا کرم ہے, میں نے اپنی پوری لائف میں یہ 324 302 یہ مار دھاڑ ساری کی ہوئی ہے, جیلیں کاٹی. میں 4 گنے لے کے نا, 2 بڑی اور 2 چھوٹی, میں فل لوڈڈ, میں اکیلا پھرتا ہوں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آئی تو جناب میں کسی کے سہارا نہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنا ایمان ہے کہ جو قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں ہے, جو باہر لکھی ہے وہ قبر میں نہیں ہے. تو کوئی یہ کہے کہ وہ یہ کہیں گے یا وہ یہ سوچیں گے, ان کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, اب وہ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ ان کا احسان تھا, نہ مالی تھا, نہ سیاسی تھا, ٹھیک, کہ نہ مجھے کوئی ٹکٹ دلایا یا مجھے کوئی الیکشن 2018 کا جتایا. وہ ایک میرا ایک جناب ایک کہہ لے کہ معاشرتی, میں آج تک اللہ پاک کے کرم سے جس نے آپ پہ ذاتی احسان کیا اس کا خیال رکھو. مجھے انہوں نے 5 دفعہ جناب جنرل باجوہ کے خلاف, باجوہ صاحب کے خلاف جناب بھیجا, میں نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا, کہا پریس کانفرنس کرو, فلاں کرو. پھر جناب جنرل باجوہ صاحب کے سسر اور علیم خان صاحب کے حوالے سے مجھے 3 دفعہ انہوں نے جناب پروف خود بھیجے. ان کا سٹائل
اسی علیم خان صاحب کو جب آپ کے اوپر وہ اربوں روپے خرچ کر رہا تھا وہ اچھا تھا؟ ہاں میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھوئی تھوئی. آپ کرے تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا. آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ. آپ کرے تو ماشاء اللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ. آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. وہ آپ کے لیے جناب آپ لگا رہا تھا تو وہ بہت اچھا تھا. جب وہ آپ کے سائٹ پہ ہو گیا تو آپ کو اس کی وہی کرتوتیں بری لگنا شروع ہو گئیں. منافقت ہے, اور بغیر پیسے کے کسی بندے کو قریب آنے کا تصور ہی نہیں ہے ان کی زندگی میں. اور مجھے 2018 کا ٹکٹ, آج کا یہ انکشاف سن لیں, مجھے ٹکٹ پہلی دفعہ بھی جب 2018 کا الیکشن ہوا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے ملا. یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. دوبارہ اسی چودھری اصغر کو ٹکٹ دینے کے چکروں میں تھے, جسے 3 کروڑ روپے لے کے اور کروڑوں روپے کی جناب کھانا پینا اور اس کو چونا جانا لگا ہوتا تھا. ٹکٹ مجھے اسٹیبلشمنٹ کے اس سے ملا پریشر سے, لینے کے بعد پھر واپس لے لیا 2 دن بعد. وہ پھر جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کی جناب انہوں نے دیا ڈنڈا, تو مجھے ملا. لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ تجھے ٹکٹ دیا, تجھے وزیر بنایا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 2018 کے اندر بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دینا تھا, جیسا 2013 میں نہیں دیا. 2013 کے اندر جس کو ٹکٹ دیا ان کی سیٹ کے نیچے وہ الیکشن ہار گیا. بانی تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ نے 4 جگہوں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑایا, نیچے 9 صوبائی حلقے تھے, 4 سے یہ صاحب بہادر جیتے اور نیچے 8 جیت گئے. میرا والا حلقہ وہ ہار گیا, اسی کو وہ دوبارہ دے رہے تھے. بھائی مجھے جو ناموس رسالت ختم نبوت کا نام لے گا, جو اللہ اللہ کرے گا, جو حق سچ کی بات کرے گا, جو فوج کی بات کرے گا, اور جو سیلف میڈ باصلاحیت ہوگا, بانی تحریک انصاف تو اس کو نڑے نہیں آنے دیتا. اور میں نے کبھی 4 آنے کی فنڈنگ نہ شوکت خانم میں کی نہ نمل میں کی, حالانکہ ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا. ہاں اپنے پلے سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اس وقت کا, جو آج کا کم از کم 5 سے 8 لاکھ بنتا ہے, میں اپنے پلے سے لگا کے اپنی سیاست کرتا تھا. لیکن میں نے کبھی ان کو برائبری کے لیے دھرنوں کے اندر فلاں کے اندر جناب پیسے میں نے کبھی نہیں دیے تھے. تو انہوں نے 2018 کے اندر بھی مجھے ٹکٹ نہیں دینا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے جناب اس وقت جو سارے معاملات تھے اس کی وجہ سے جناب یہ فیاض بھائی, یہ شیر افضل مروت کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, ایکٹیو تو ہے, یہ آپ کے چھوڑنے کے بعد ہوئے ہیں, تو ان کو کیوں نکالا گیا آپ کے خیال سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یار میں نہیں ان کو جانتا, یہ سارے 1.25 سال کی پیداوار ہے. ہمارے دور میں تو ان کو یہ تھا ہی نہیں, نہ کسی کھاتے میں نہ یہ موجود تھے. لیکن یہ تھوڑے سے اوور چیز چلے. انہیں مزاج نہیں پتا تھا نہ پارٹی کا تو نہ بانی تحریک انصاف کا. بانی تحریک انصاف کا اصول ہے, یہ 17 سال کا تجربہ بتا دوں, وہ پارٹی میں عہدہ 1 دیتے ہیں, کتے 3 پیچھے لگاتے ہیں. دوبارہ دہرا دو, عہدہ 1 دیتے ہیں, کتے 3 پیچھے لگاتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے لگے رہو, انہوں کھل کھلا کے پرفارمنس نہیں دینے دینی. اور وہ پھر جو پارٹی کے اندر کے 3 کتے ہوتے ہیں نا, وہ پھر, اور کتے بڑے نسلی قسم کے, بلٹیر قسم کے, جناب مطلب اچھے نامی گرامی پارٹی کے بندے, وہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ان میں سے ایک ابھی میں خود کو بھی تصور کر رہا ہوں, کیونکہ ہمیں بھی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم میں بتا رہا ہوں, یہ سٹائل ہے. وہ اس بیچارے کو عہدہ دیا, اور وہ یہ بیچارہ اس کو نہیں پتا تھا حالات ایکٹیو, اور اس کی کنٹریبیوشن ہے. میں اس معاملے میں کم از کم شیر افضل مروت کو اکنالج کروں گا کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے جو 3 مہینے تھے, یہ نر کا بچہ اگر آ کے کھل کھلا کے جلسے نہ کرتا KPK میں, تو یہ جو ہومیوپیتھک قسم کے سیاستدان تھے نا, یہ سیاستدان جو PTI کے پلیٹ فارم سے, ان کی بس کی گیم نہیں تھی. لیکن بیچارے کے ساتھ کیا ہوا, جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. شیر افضل مروت کے ساتھ تو بیچارے کے ساتھ یہی ہوا جو ہمارے ساتھ بھی 17 سال یہی ہوتا رہا. 4 دفعہ پارٹی سے نکالا, 3 دفعہ منسٹریوں سے اتارا. یہی ہوتا ہے جو ایکٹیو ہوگا, جو پرفارم کرے گا, آ رہا ہے. اچھا فیاض بھائی, اب ہم آ رہے ہیں کہ آپ کو جنرل باجوہ کا پیغام آیا عمران خان کی طرف سے, آپ نے اس پیغام کو بار بار رد کیا. پھر اسی عرصے کے دوران آپ کی گورنمنٹ چلی گئی, اور پھر حکومت جانے کے بعد ذرا ہمیں سیکوینس سے واقعات بتائیں کہ وہ کیا ہے. اس کا کوئی علیحدہ شو کرتے ہیں اور 1 by 1 کرتے ہیں. یہ بڑی لمبی ایک سیریز ہے. مارچ
22 سے لے کے 9 مئی تک کی تو اسپیشل. چلے پھر یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں. ہاں اچھا اب فیاض بھائی ہمیں یہ بتائیں جو محسوس نشستوں والا مسئلہ ہے آپ کو یہ کدھر جاتا نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس پہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک بریکنگ دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق مخصوص نشستیں مل ہی نہیں سکتی. قانون بڑا واضح ہے, الیکشن ایکٹ 2017 اور پاکستان کا آئین. جس نے اپنی لسٹ جمع کروائی تقریباً کو 22 سے 25 دن پہلے کے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم الیکشن سے پہلے جس پارٹی نے اپنی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی ہے پرائرٹی لسٹ, اگر نہیں کروائی اس کو کبھی بھی اسپیشل سیٹوں پہ نشستیں نہیں مل سکتی. پہلی چیز. دوسری چیز, کروانے کے بعد جو پولیٹیکل پارٹی ایک سیٹ کم از کم جیتے گی اس اسمبلی کے اندر, قومی یا صوبائی, وہ آئین اور قانون کے مطابق اور الیکشن ایکٹ 2017 اور پاکستان کے آئین کے مطابق ایلیجیبل ہے مخصوص نشستوں کو حاصل کرنے کے حوالے سے. دو چیزیں ہو گئی. ٹھیک, جناب والا سنی اتحاد کونسل نے لسٹ جمع نہیں کرائی, سنی اتحاد کونسل نے ایک سیٹ نہیں جیتی پاکستان کی کسی اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب یہ کس طرح جو ہے نا, اب آپ بتائیں کس طرح ان کے پاس رہس ہے کہ وہ باپ پارٹی کا ایک سیٹ کا جو ہے نا وہ ایک آرگومنٹ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جناب انہوں نے بھی سیٹ نہیں جیتی تھی اور فلاں فلاں. ادروائز بھائی جان ان کو آئین اور قانون, ہاں اب اگلی سن رہے ہیں, قانون بڑا کلیئر ہے لیکن سہولت کار موجود ہیں, وہ سہولت دینے کے لیے بتاب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بتابیاں ساری قوم نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوگا کیا, یہ میری بریکنگ سن رہے ہیں. اگر تو بھائی جان مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ, سنی اتحاد کونسل کو نہ ملی, ٹھیک ہے, تو سمپل سی بات ہے وہ فیصلہ آ جائے گا کہ ان کو مل گئی باقی پارٹی. ٹھیک ہے جی. 2/3 میجارٹی مل جائے گی اور 2/3 میجارٹی ملنے کے بعد وہ قانون سازی ہوگی, وہ قانون سازی ہوگی کہ پوری پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف تتے توے پہ نہیں تتے تندور کے اندر جناب پھڑک 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 کریں گے, جیسے مکئی کا دانہ جناب وہ پھڑک پھڑک کر کے جناب وہ بنتا ہے نا پاپ کارن بنتا ہے نا جی, مکئی کا دانہ جیسے ہی گرم رہے تو گرم نمک میں ڈالو تو پھڑک 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 ہوتا ہے. تو بھائی تتے تندور کے اندر جناب یہ پھر ایسی قانون سازی ہوگی کہ وہ پھر پھڑک پھڑک کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز, اگر برخلاف آ جاتا ہے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل گئی, یہ لکھ لیں کہ بھائی جان 1-1.5 مہینے کے اندر سنی اتحاد کونسل کے اندر آدھے سے زیادہ ممبرز فارورڈ بلاک بن جائے گا قومی اسمبلی میں. صوبائی میں بھی بنے گا پنجاب کے اندر. صوبائی کا تو 40 کا پہلے ہی حسن یوب صاحب نے بریک کیا ہوا ہے. تو میں پہلے دن سے میں نے کہا ہوا ہے, الیکشن ہونے سے میں نے 10 دن پہلے یہ کہا ہوا ہے, میں مسلسل میرے ٹاک شوز موجود ہیں کہ بھائی جان فارورڈ بلاک بننا ہے اور یہ اس صورت میں پھر بن جائے گا. اس صورت میں بھی پھر جو قانون سازی ہوگی, اس صورت میں بھی جو قانون سازی ہوگی ان کے بس پہ. دیکھو بات یہ ریاست سے نہیں لڑنا. میں آخر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کوئی شوق نہیں ہے بانی تحریک انصاف کے خلاف بولنے کا, کوئی شوق نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف بولنے کا. سر بات یہ ہوا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. پچھلے 2.25 سال سے پاکستان کی عوام اور خصوصاً پی ٹی آئی والے, پی ٹی آئی کی قیادت, پی ٹی آئی کا بانی, وہ ٹھہر ہی نہیں رہا, وہ رک ہی نہیں رہا. سونی دھرتی کی عزت کو رول کر کر کے, پاکستان کو ایز اے ریاست ناکام کر کر کے, امریکہ, یورپ, برطانیہ, انڈیا, اسرائیل اس کی گود میں بیٹھ کے, تو بھائی پھر مجبوراً میرے اندر کا پاکستانی اور پی پازیٹیو گروپ ہے, پی پلس بلڈ گروپ ہے کہ میں فرنٹ فٹ پہ دن میں 2-2 4-4 شو کر کے اور پوڈ کاسٹ کر کے اور آرٹیکلز لکھ کے اور پبلک کے اندر بول کے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اور آخری ایک چیز, یہ فرض کیوں ادا کر رہا ہوں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی ایک حکایت ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ ایک چشمے پہ بیٹھا وضو کر رہا, تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ڈوب رہا ہے. اس نے بچھو کو پکڑا اور پانی سے نکال کے نا اس کو باہر پھینکنے لگا نا, تو بچھو نے ڈنک مارا اور دوبارہ پانی میں ڈوبنے لگا. اس نے پھر بچھو کو پکڑا, باہر نکالنے لگا, پھر ڈنک مارا, پھر اندر.
وہ کچھ 4-6 دفعہ یہ پریکٹس ہوئی تو دور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ آیا آ کے اس بزرگ کو کہتا ہے بزرگو کیوں اپنی مٹی پلیت کروا رہے ہو اور اسے بار بار ڈنک کھا رہے ہو, وہ ڈوبنا چاہتا ہے تو ڈوب جانے دو. تو جو اس نے جواب دیا, میں اس جواب کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ کے پچھلے 1.25 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اس بزرگ نے کہا کہ اگر یہ اپنی ڈنک مارنے والی غلطی, ڈرٹی ہیبٹ اور گناہ سے باز نہیں آ رہا تو میں ایک جان بچانے والی نیکی اور اچھے کام سے کیوں باز آؤں. بہت خوبصورت. بہت شکریہ فیاض بھائی, اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ پہ ہم فیاض بھائی سے پوری ان ڈیپتھ 9 مئی کے متعلق پوری کی پوری باتیں سنیں گے, اور مزید جو آج انہوں نے انکشافات کیے ان کے اوپر اپڈیٹس بھی لیں گے. بہت شکریہ آپ کا فیاض بھائی, اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سب سے. اور ایک بات یاد رکھیں یار, ہم نے دیکھا آپ میں بہت سے دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے, تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیوز مزید دوستوں تک جائیں اور آہستہ آہستہ فیاض بھائی کا جو پیغام ہے اس کی آگاہی پھیلے. بہت شکریہ.